Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Very good afternoon. For the last 4 sessions, we have learned that the audit engagement, client acceptance, planning, test of controls, disclosures, audit evidences. Now it's time for the conclusion. Whatever the evidences we have obtained, now we need to report it. For that, Rahman Sahab has given a very extensive and insightful presentation. Now we, in next 30-35 minutes, we will try to learn more what we can give and can obtain the information which is suitable for the stakeholders. For that, I would like to thank my analysts, Rashid Rahman Sahab, Adnan Chimzi Sahab, and for Rahman Sahab, who is joining virtually. Sir, my first question is to Rashid Rahman Sahab. Sir, when adding an emphasis on matter paragraph, there are certain matter which are not suitable. What further steps auditor need to take? And we see that drafting of audit opinion is another matter. So, sir, how can we make these things, and how can we appropriate draft and audit opinion? देखिए, आप इसमें प्राइमरीली शुक्रिया अदनान, जब एम्फेसिस पैराग्राफ कब अप्रोप्रिएट नहीं होता, जब हमारे से टेक्निकली स्पीकिंग हम एम्फेसिस ऑफ पैराग्राफ का पर्पस या ऑब्जेक्टिव भूल जाते हैं. एम्फेसिस ऑफ पैराग्राफ इज़ यूज्ड नॉर्मली वेयर जहाँ पे फुल डिस्क्लोजर्स आपने दिए होते हैं और वो फुल डिस्क्लोजर्स की मौजूदगी में हमें लगता है कि उनका इम्पेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पड़ेगा और यूज़र की तवज्जो उन पर दिलाएँ तो यूज़र जो है उन जो डिस्क्लोजर से फ़ायदा उठा सकता है और उसको स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा मदद मिल सकती है. तो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्फेसिस पैराग्राफ. अब इसको कब हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, उसकी बड़ी वजह ये होती है कि जब हम थोड़ा सा इससे खेलने की कोशिश करते हैं. बाज़ वक़्त मैंने देखा लोगों से ये गलती होती है, एम्फेसिस ऑफ पैराग्राफ को कोई मॉडिफिकेशन ऑफ इन रिपोर्ट के साथ को कवर अप करने के लिए यूज़ करते हैं. देन इट इज़ इनअप्रोप्रिएट. सेकेंडली, हम बाज़ वक़्त इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर्स के साथ हम ये इसको पैराग्राफ देने की कोशिश करते हैं. बाज़ वक़्त हम इसको कैंप के रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ करने की कोशिश करते हैं. तो जहाँ पे जो उसके पर्पस को डिफीट करती है, तो मेरे नज़दीक जब आप इम्प्रॉपरली यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पे नहीं करना चाहिए. अब स्वाय इसमें एक जगह पे जहाँ पे मैंने कहा है उसकी रेमेडी हो सकती है, जहाँ पे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है डिस्क्लोजर्स पूरे नहीं दे रहे और वहाँ पे आप एम्फेसिस पैराग्राफ देना चाह रहे हैं, तो आई थिंक वहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लाइंट के साथ बात करके उससे कहना चाहिए कि जी थोड़ा सा काम और करें और वर्किंग्स दें अपनी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रोप्रिएटली उसमें डिस्क्लोजर्स पूरे कर दें, आपकी वर्किंग पेपर फाइल को कंप्लीट कर दें उस हिसाब से और उसको ठीक कर लें ताकि एम्फेसिस ऑफ पैराग्राफ फिट आ जाए. अदरवाइज you don't have any choice but to modify your report rather than giving clean report with emphasis of paragraph. I think तो सर इसमें हमें जो we need to be very strict, जैसे आपने भी बोला कि हमें क्लाइंट से बात करनी चाहिए, अगर हमें इंफॉर्मेशन उस लेवल की मिल जाती है जिससे हमारी रीजनेबल एश्योरेंस जो है उसमें कवर होती है, तो हमें जो ओपिनियन जो हम उसमें एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ है उसको चेंज भी कर सकते हैं. इसका यही मैं कह रहा हूँ ना कि एक तो सॉरी जब मैं कहा ना क्लाइंट से बात करनी चाहिए, मेरा ज़हन में एक ये बात है कि हम कोई बात भी डॉक्यूमेंट किए बगैर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने कोई क्लाइंट से बात की है एंड इट इज़ नॉट डॉक्यूमेंटेड तो वो आपके रिकॉर्ड पे नहीं आ सकती. तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या आपने डिस्कशंस करनी हैं और कितनी वाइटल है, फर्स्ट थिंग इज़ प्रेफरेंस इज़ कि वो आपकी इन राइटिंग अपनी कम्युनिकेशंस भी होनी चाहिए. सेकंड इज़ अदरवाइज अगर आपकी वर्बल कम्युनिकेशन है तो इट शुड बी प्रॉपरली मिनिटेड एंड देन डॉक्यूमेंटेड. सॉरी आपका आखिरी बात आपने क्या पूछा था? हाँ, और क्लाइंट से जब कम्युनिकेट करेंगे वो आपको एक्सप्लेन कर देगा
تو اس سے بھی آپ کا یہ بات ڈیسائیڈ ہو جائے گی کہ اب وہ ڈسکلوجرز دینے پاسبل ہیں کہ نہیں پاسبل. کمیونیکیٹ کریں گے وہ آپ کے لیے ڈسکلوجرز جب بنا کے لائے گا اس چیز سے, چیز جب کلیئر ہوگی اور آپ جو ایمفیسس دینا چاہتے تھے اس کو جسٹیفائی کر سکیں گے. تو وہ یہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے. بہت شکریہ سر. ڈیفینیٹلی ڈاکومنٹیشن از اے ویری امپارٹنٹ پارٹ ان آور فارمنگ آور اوپینین. عدنان تیموری صاحب, سر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ہائی گروتھ وینچرز مارکیٹ میں ہیں, جو اسٹارٹ اپس ہیں. انیشلی سر ہم دیکھتے ہیں ان کے اندر کافی لاسز وغیرہ جو ہے وہ ہو رہے ہیں, لیکن اگر ہم ان کے جو فائنینشیل ہماری انڈیکیٹرز ہیں تو وہ لگتا ہے کہ ان کو گوئنگ کنسرن کا پرابلم ہو گیا, ایکوٹی نیگیٹو ہو گیا ان کی جو ہے. لیکن جب ان کی فائنینشیل پروجیکشن وغیرہ دیکھتے ہیں سر ہم لوگ, ٹھیک ہے, اس میں لگتا ہے کہ نیکسٹ 5 to 10 years میں دے آر ان گروننگ اپ, جو ہے ان کا بزنس کافی فلرش کر رہا ہوتا ہے سارا. سر لیکن یہ جو گوئنگ کنسرن کا میٹر یہاں پہ آئے گا, ہاؤ وی ول ایڈریس اٹ. کیا ہمیں بینگ این آڈیٹر جو ہے ہمیں, کیوں ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سال کی جو رپورٹ ہے اس کو سائن کر رہے ہیں, شوڈ وی گو بیانڈ دیٹ کہ ہمیں اس کو ان کے جو پروجیکشنز ہیں اس کے بھی کرنا چاہیے. کس سے سر اس کی میٹر کنفیوزنگ سے آج کل, کیونکہ اسٹارٹ اپس کافی ہیں اور کافی ڈسکشن بھی اس پہ ہو رہی ہوتی ہے. جب ہم لوگ گوئنگ کنسرن کی اس میں کوالیفیکیشن کے لیے جاتے ہیں تو کلائنٹ سر اس میں کافی کرتے ہیں. ورس یور ٹیک آن اٹ؟ بیسیکلی یہ تو ان کا دیکھیں, اس کا بزنس ماڈل جو ہے نا ان وینچرز کا, وہ تو یہی ہے کہ وہ شروع میں لاسز ان کو سسٹین کرنے پڑیں گے. یہ ان کی پروجیکشن کے اندر شامل ہوتا ہے, کیونکہ ان کا بزنس ماڈل ہے یہ کہ ان کو اپنی کسٹمر بیس بڑھانی ہے پہلے, اور کسٹمر بیس بڑھانے کے لیے وہ ہیوی ڈسکاؤنٹس دیتے ہیں, اور وہ ہیوی ڈسکاؤنٹس ہیں الٹیمیٹلی وہ آپ کو لاس تو اس ایئر میں لازمی آئے گا. جب لاس آ گیا تو اوبویسلی ایز این آڈیٹر آپ کا اسی وقت آپ کے لیے الارم بجیں گے, آپ کو گوئنگ کنسرن کا ایشو ریز ہو جائے گا ہمارے لیے. تو اس وقت اس گوئنگ کنسرن کو اوبویسلی جب آپ گوئنگ کنسرن کا ایشو آئے گا تو ہم پلانز لیں گے مینجمنٹ سے اور ڈیٹا اور پروجیکشن دیکھیں گے, اور پھر ان پروجیکشنز کو یہ دیکھنا کہ وہ اس کا ڈیٹا ٹھیک ہے, ایسٹیمیٹس جو وہ یوز کر رہے ہیں پروجیکشن میں وہ ٹھیک ہیں. کیونکہ اس کا ماڈل یہ ہے کہ وہ لوگ جاتے ہیں انڈسٹری میں اور وہاں سے کیپٹل لیتے ہیں اس کے اگینسٹ, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم بڑھا رہے ہیں, اور لوگ بھی اس میں انویسٹ کرنے کو تیار ہیں اس وقت اس اسٹیج کے اوپر. ان کو پتہ ہے کہ اس وقت لاسز ہوں گے شروع میں ان کو. تو اس کے لیے جب آپ ان کے پروجیکشن اور پلانز لیتے ہیں اور وہ آپ کو قابل عمل لگتے ہیں, اچیویبل ہیں, وہ سکسیسیبل ہیں, تو پھر آپ اوبویسلی آپ اس کے اوپر میٹر آف ایمفیسس تو ڈرا کر سکتے ہیں. اس سے آگے میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ وہ بزنس ماڈل ہی یہ ہے اس کا, دے ہیو ٹو سسٹین لاسز. تو سر ہم لوگ اپنی رپورٹ میں اب جیسے بولا کہ ہم ایمفیسس آف میٹر پیراگراف دیں گے, کیا ہمیں جو وہ پروجیکشنز ہیں ان کو ریفر کرنا پڑے گا؟ ڈیفینیٹلی جی, کیونکہ وہی تو ہیں بیسز اس کی. ان کی پروجیکشن کو نہ صرف پروجیکشن کو ریفر کرنا پروجیکشن کو ریفر کرنے کی ضرورت ہے. بزنس پلان ہم بتا رہے ہوتے ہیں جو مین فیچرز ہوتے ہیں اس کے, کہ کیا کیا اس کے مین فیچرز ہوں گے, کیسے یہ بزنس ماڈل ورک کرے گا اس کا. کیونکہ اوبویسلی وہ تو آپ کو بتانا ہے اس کے جو ڈسکلوجرز ہیں ریلیٹڈ ٹو گوئنگ کنسرن جو مینجمنٹ نے بتانے ہیں. اور آپ ایز بینگ این آڈیٹر ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو وہ ایسٹیمیٹ یوز کر رہے ہیں, جو وہ ازمپشنز لے رہے ہیں, وہ ایگزیکشن پریکٹیکیبل ہونی چاہیے, اور وہ نظر آئے کہ وہ سکسیزفل ہوں گی وہ اسٹریٹجیز ان کی. سر آپ اس میں کوئی ہاں جی, میں اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا. یہ ہمارے ایک پتہ نہیں غلط میں ذہن میں مسکنسیپشن آیا ہوا ہے کہ اگر ایکویٹی نیگیٹو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گوئنگ کنسرن نہیں ہے. ایکویٹی نیگیٹو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے گوئنگ کنسرن والے میٹر کو ہم نے بڑا اچھے طریقے سے تھورولی انویسٹیگیٹ کرنا ہے. اس کا مطلب صرف یہ بنتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمپنی نہیں ہے. اور پھر جب بھی کوئی کمپنی جس کا آپ ایویلویٹ کرتے ہیں, آپ ان سے میٹیگیٹنگ فیکٹرز کا پوچھتے ہیں. اکاؤنٹس میں میٹیگیٹنگ فیکٹرز کا پورا ڈسکلوجر ہونا چاہیے کہ وہ کیسے مینجمنٹ کے پلانس کیا ہیں, فیوچر کے پلانس کیا ہیں, جو انہوں نے پروجیکٹ سٹارٹ کرتے جو پلان لے کے چل رہے ہیں اس پلان میں کتنی ماڈیفیکیشن آئی ہے اس کو دیکھیں. اور مجھے تو لگتا ہے جو گوئنگ کنسرن کا جو سب سے بڑا ایشو جو انڈیکیٹر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین کی جو پیمنٹس جو کر رہے ہیں وہ آن ڈیو ڈیٹس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اگر ایک پارٹی جو ہے اس کی کیپیسٹی ہے کہ 1 سال سے زیادہ وہ بغیر کسی پرابلم کے وہ اپنی ڈیو ڈیٹس پہ اپنی کمٹمنٹس کو آنر کر رہی ہے, تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف لاسز کی وجہ سے یا نیگیٹو ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہم کہیں کہ وہ گوئنگ کنسرن. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس میں اگر اپنے ڈسکلوجرز پورے ہوئے ہیں تو دیے ہوئے ہیں اس نے, تو ہو سکتا ہے آپ کو شاید ایمفیسس آف میٹر دینے کی بھی ضرورت نہ ہو. تو یہ اینٹی ٹو اینٹی ڈیپینڈ کرے گا.
بزنس ٹو بزنس اس میں جی ڈفرینشیٹ کرے گا ہمیں بیسیکلی اس کا اوور آل بزنس میں بزنس ٹو بزنس نہیں کہہ رہا، میں اینٹی ٹو اینٹی کہہ رہا ہوں. ایک بزنس میں 4 اینٹیز ہو سکتی ہیں تو چاروں کے لیے ہماری رپورٹ فرق ہو سکتی ہے. Thank you very much sir for elaborating this. Next my question is to Mr. Farooq Ahmed. Yes sir, please. Farooq sir. میری پرمیشن یہ ہے کہ ہم پہلے اسٹارٹ اپ کانٹیکٹ سے ہم بات کر رہے ہیں، اس کو میٹر کو ہم سیپریٹ کر لیں. تو ایک آر وی ٹاکنگ اباؤٹ مٹیریل انسرٹنٹی ریلیٹڈ ٹو گوئنگ کنسرن اور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایمفیسس آف میٹر. دونوں الگ الگ چیزیں. ایمفیسس آف میٹر میں نے بھی ایکسپلین بھی کیا کہ یہ ہوتا ہے کہ جو پراپرلی ڈسکلوزڈ ہے آڈیٹر کو اس کے ہمارے سے کوئی ایشو نہیں ہے. آڈیٹر اگریمنٹ ٹریٹمنٹ پریزنٹیشن ود ایکسپوجر دی فائنانشل اسٹیٹمنٹ ایز پر دا اکاؤنٹنگ فریم ورک. اگر آڈیٹر اس سے ایگری کرتا ہے اور لیکن اس کی ججمنٹ میں وہ سمجھتا ہے کہ اس کو فنڈامنٹل انڈرسٹینڈنگ آف فائنانشل اسٹیٹمنٹس ہے، دین وہ ایمفیسس آف میٹر آتا ہے. اور میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ اس کا وائڈ اسپریڈ یوز جو ہے وہ اس کا ریزن ہے. جو گوئنگ کنسرن اسٹارٹ اپ کے کانٹیکٹ میں بات آ رہی ہے وہ مور سو آف مٹیریل انسرٹنٹی کی بات ہو رہی ہے. مٹیریل انسرٹنٹی کے اندر ایک یہ آئٹم 550 آیا ہے تو اس کے اندر ایک اور کانسیپٹ جو ہے وہ ہے کلوز کال سچویشن. کلوز کال سچویشن از ناٹ کہ وہاں مٹیریل انسرٹنٹی ڈٹرمن ہو گئی ہے کہ ایگزسٹ کرتی ہے. کلوز کال سچویشن کے اندر یعنی میٹر ہے اس کو ایویلویٹ کیا گیا اور کمپنی نے اس کا میٹیگیٹنگ فیکٹر اور آپ کے پاس بھی صاحب نے لکھا کہ میٹیگیٹنگ فیکٹر جو ہے وہاں ایکسپلین کر دیے گئے ہیں. سو اٹ مے بی اے کلوز اور تو اسٹارٹ اپ کے کانٹیکسٹ کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمیں یہ نوٹ کرنی ہے کہ مٹیریل انسرٹنٹی کیسے دیکھی جائے. مٹیریل انسرٹنٹی کے لیے آپ کو نیکسٹ 12 months دیکھیں. پریکٹیکلی ہم یہ ایک فائنانشل اسٹیٹمنٹ کے پیریڈ سے دوسرے فائنانشل اسٹیٹمنٹ کے پیریڈ تک اور پریکٹیکلی جو ہم اپنی آڈیٹر رپورٹ کی ڈیٹ سے دیکھتے ہیں نیکسٹ 12 months. سو 12 months کے پیریڈ کے لیے ہم نے اس کے کیش فلو کو افیکٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے. میری آڈر کی طرف سے کوئی فائنانشل سپورٹ ہے، کوئی انڈرٹیکنگ ہے، کوئی ڈکلریشن ہے، ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ آڈر کی فائنانشل کیپیسٹی ہے، وہ انڈرٹیک بھی کر رہا ہے، لیٹر آف سپورٹ دے رہا ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز آف دا اسٹارٹ اپ کمپنیز کی اسٹیپ کر رہے ہیں. تو پھر ہم اس کو ایکنالج کر سکتے ہیں کہ ہاں شاید مٹیریل نہیں ہے. بٹ واٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ از ایک سال کے لیے ہماری پرائمری ریکوائرمنٹ ہے اور دوسرا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مٹیریل انسرٹنٹی کرتی ہے کہ نہیں کرتی. اس کو بیٹر ایمفیسس سے ہم ذرا سیکٹر. تھینک یو فاروق صاحب، آپ نے ہمیں کریکٹ کیا. ہم ایکچولی کہنا میٹر انسرٹنٹی پیراگراف کی بات کرنا چاہ رہے تھے، غلطی سے ہم نے ایمفیسس آف پیراگراف کا ورڈ یوز کر لیا. تھینک یو فار کریکٹنگ اس. تھینک یو. فاروق صاحب ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ایمفیسس آف میٹر پیراگراف یا ان سب کے لیے سر میں نے دیکھا جو کیمپ کا بیسیکلی ہے دیٹ اس میں کافی پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں. اس کے اندر جو ہے آڈیٹر سفیشینٹ آڈٹ ایویڈنس بھی obtain کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں سر کہ وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہوتا کہ میں اس کو میٹر آف ایمفیسس میٹر پیراگراف میں لے کے جاؤں، کیم لے کے جاؤں. اور کیم لے کے جاتا سر وہاں پہ ایک تھوڑی سی ایک اور کنفیوژن ہے. کیم کے کوالیفیکیشن ہے از اے کائنڈ آف کوالیفیکیشن جو ہم اس میں کہہ رہے ہیں. تو سر اس میں تھوڑا سا ہمیں انلائٹن کریں اس چیز کے اوپر. کلیئرٹی کے ساتھ اسٹیٹمنٹ کے آڈٹ میتھڈ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی کوالیفیکیشن پارٹ. کہیں سے کہیں بالکل کلیئرٹی ملے کہ یہ ماڈیفکیشن آف آڈیٹر ہے جس میں آڈیٹر بالکل ایگریمنٹ میں ہے آف دا ٹریٹمنٹ دی فائنانشل اسٹیٹمنٹ. آڈیٹر ان ایگریمنٹ ہے آف دی ڈسکلوجر جو کہ فائنانشل اسٹیٹمنٹ میں ہے. اس کا کوئی تعلق آڈیٹر کی ایکسپشن فائنڈنگ آبزرویشن سے نہیں ہے.
یہ کی آڈٹ میٹر وہ ہے کہ جب آپ کسی بھی انٹیٹی کا آڈٹ کرنے کا اسٹارٹ کرتے ہیں اور جب اپنے پورے آڈٹ پروسیس سے چلتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ٹائم لگا ہے اس دفعہ اس میٹر کے اوپر. میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ آپ نے کوئی نئی کمپنی دفعہ ایکوائر کر. اب جب آپ اس کو ایکوائر کر رہے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ آپ کے IFRS کے کانٹیکسٹ میٹرس آ سکتے ہیں, اس کی جو ہے وہ ویلیویشن کے میٹر آ سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی انٹینجبل ایسا ہے کیونکہ پہلے ریکگنائز نہیں تھا اب ریکگنائز کر رہے ہیں آپ, تو آپ کی جو توجہ ہے ایز اے آڈیٹر ڈیورنگ دا پروسیس آف آڈٹ وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی مینجمنٹ کے کسی بھی ٹریٹمنٹ سے ڈس ایگری کر رہے ہیں کہ آپ کی جو اٹینشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ریونیو ہے, ہر کمپنی میں ریونیو سب سے بڑا کمپوننٹ ہوتا ہے, ریونیو کے اندر کچھ ایسے رسک آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یا اس کی کوئی کمپلیکسٹی ہوتی ہے تو آپ اس کو ہائی رسک کیٹیگرائز کرتے ہیں. اگر آپ نے ہائی رسک کیٹیگرائز کیا ہے, اگین اس کا مینجمنٹ سے تعلق نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آڈیٹر کی سگنیفیکنٹ آڈیٹر ٹینشن کا کانٹیکٹ ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے اگر آپ اس کو کی آڈٹ میٹر کہہ سکتے ہیں. کہیں آپ کی بہت ایسٹیمیٹ فیوچر کے ججمنٹ کیلکولس وغیرہ آپ کر کے آپ ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں تو وہاں بڑی ججمنٹ آ جاتی ہے, تو وہ بھی آپ اپنا کی آڈٹ میٹر لے سکتے ہیں. تو جو کلیئرٹی میں لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس کا کوئی تعلق کسی بھی آڈیٹر کی آبزرویشن یا ماڈیفکیشن کے ڈس ایگریمنٹ سے یہ واضح ہے. ایک بات مجھے بڑی کلیئر ہو. دوسرا سملرلی جو ایمفیسس آف میٹر ہے وہ بھی آپ اس جگہ پہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جو یوزر کے کانٹیکٹ ہے وہ فنڈامنٹل ٹو دا انڈرسٹینڈنگ ٹو دا یوزرس انڈرسٹینڈنگ ہے آڈیٹر کی ججمنٹ. یہاں کیا ہے کہ یہ آڈیٹر کی ججمنٹ میں آڈیٹر کے لیے آڈٹ کرتے ہوئے وہ سگنیفیکنٹ میٹر, یہ دونوں کی ڈفرینسیشن. ڈرافٹ کر رہے ہوں تو ان چیزوں کو سب نے اچھی طرح دیکھنا. سر راشد سر, ہم لوگ آڈیٹ ایویڈنس اکٹھے کرتے ہیں, ڈفرینٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی جو لائن آئٹمز ہیں اس کے بعد کوالیفیکیشن ہماری سر اور ہی ہوتی ہے. کیا ہمیں جو اپنی رپورٹ کے اندر جو کوالیفیکیشن ہے اس کو سیپریٹلی ڈرافٹ کرنا چاہیے یا ہمیں اس کے اوپر ڈسکلیمر سر دے دینا چاہیے اوپینین جو اگر ملٹیپل اس میں ہے مٹیریل سے چیزیں ہیں اس کے اوپر؟ آپ نے جو کویشچن کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ملٹیپل کوالیفیکیشنس ہوں جی تو پھر کیا ہمیں رپورٹ کو کوالیفائڈ ہی رہنے دینا چاہیے یا اس کے اوپر ڈسکلیمر دینا چاہیے؟ اگین دیکھیں انہوں نے جب فاروق صاحب پریزنٹیشن کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بڑی اچھی ایک میٹرکس بنا کے دی تھی. وہ میں دیکھ رہا تھا اگر مجھے مل جائے, اس وقت شاید میرے پاس ہے نہیں, تو انہوں نے بڑی اچھی ایک میٹرکس بنائی ہوئی تھی. ایک سیکنڈ میں دیکھتا ہوں کہ مجھے مل جاتی ہے نا, تو یہ پتہ نہیں یہ والی میٹرکس اسکرین پر ہے, یہ آپ کو بڑا آسان کر دے گی آپ کے لیے اس کو دیکھنا ہے. کہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کوالیفیکیشنس جو ہیں جو وہی تینوں ملا کے وہ کوالیفیکیشنز ہیں ان کی میٹیریلٹی کتنی بنتی ہے, کیا وہ سگنیفیکنٹ ہیں کہ نہیں ہیں, ایز اے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ایز اے ہول اس کے اوپر کتنا افیکٹ کرتے ہیں, اور پھر سیکنڈلی وہ پرویسو کتنی ہیں کہ وہ آپ کی فائنینشیل اس سے اس کا امپیکٹ ان لائن آئٹمس کے علاوہ اور کس کس چیز پہ پڑتا ہے. تو یہ سچویشنز آپ اسیس کرنے کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے, اور اگر وہ سلائڈ اگر ان کی آ جاتی تو اس میں پتہ چل جاتا یہ اس میں انہوں نے بڑی دیا تھا کہ اگر تو آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ہے مٹیریل ہیں تو آپ کو کوالیفائڈ ہی رہے گا رپورٹ, اور اگر جو ہے پرویسو ہو جائیں گی ملا کے تو پھر ایڈورس رپورٹ اس کی بن جائے گی. وہی فارمولہ لگے گا اس کے اوپر. اور اسی طرح یہاں پہ اگر اس میں دوسرا انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ انیبلٹی ٹو obtain sufficient انفارمیشن, اگر وہ جو ہے وہ مٹیریل تو ہے لیکن پرویسو نہیں ہے تو اسی طرح چلے گی, اور ورنہ پھر اس کو ڈسکلیمر آ جائے گا. تو یہ میٹرکس میرے خیال میں سب لوگوں کو اپنے پاس رکھنی چاہیے, ان کی سلائڈ سے نکال لیں فاروق صاحب کی, تو یہ آپ کا اس کا بڑا اچھا سلوشن دیں گے. تھینک یو سر. ادان صاحب اس میں تھوڑا سا میں ایک ایڈ کر دوں کہ یہ جو مٹیریل ہے نا یہ تو چلے ہم پھر بھی کچھ کوانٹیفائی کر سکتے ہیں سر کی رہنمائی کے ساتھ, لیکن جو پرویسو ہے نا اس کے لیے پھر آپ کی پروفیشنل ججمنٹ آ جاتی ہے کہ
پرویسو کا وہ چیز ہے. Pervasive. تو یہ اس کے اوپر مطلب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے معاملات میں آ کے یہ پرسن ٹو پرسن پہ ڈفرینٹ اس میں ہو سکتا ہے آپ کا پرسپیکٹو. کیونکہ ایک پارٹنر کی بات مطلب ہم 2 یا 3 پارٹنر بیٹھ کے ایک چیز کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ اس کو کوالیفیکیشن سے کافی رہے گا, لیکن دوسرے پارٹنر کہہ رہے ہیں نہیں جی ہمیں اس کو ڈسکلیمر دینا پڑے گا. یہ پرسن ٹو پرسن ججمنٹ کے اوپر بیسیکلی پرویسو کا کم از کم ہاں جو انفارمیشن کی پرویسو جو ہے دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. جب ہمیں اپنی آڈٹ کوالیفیکیشن یا آڈٹ اوپینین ڈرافٹ کرنی ہے تو کسی بھی میٹر کی پرویسونیس جو ہے دیٹ از امپورٹنٹ تھنگ. یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی پرویسو نہیں ہے اور ہم اس کی کوالیفیکیشن اس کے اکارڈنگلی کر لیں. ادان صاحب لاسٹ ایئر سے ہمارا یوڈین امپلیمنٹ اگر آپ اجازت دیں سر پلیز. جی بس ویری ویری کوئکلی کہ ایب انیشو ملٹیپل کوالیفیکیشنز پرویسونیس نہیں لاتی. یعنی ڈسکلیمر یا ایڈورس جو ہے وہ اگر ایون 8 کوالیفیکیشنز ہیں 8 میٹرز کے اوپر آپ کچھ یو ہیو اے ڈفرینٹ ویو آڈیٹر کا مینجمنٹ سے اور آپ کوالیفائی کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آٹومیٹکلی جو ہے پرویسو ہو گئی. وہ ان میٹرز کو دیکھنا ہوگا. پرویسو جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہے آڈیٹنگ اسٹینڈرڈ کے اندر, اور اس کو میں ابھی سامنے نہیں ہے ورنہ میں ریڈ بھی کر دیتا, لیکن کانسیپچولی میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ پرویسونیس یہ ہے کہ اس کا تعلق بہت سمپلی اگر میں کامن اس میں بولوں کہ 80% میں نے ایگزامپل دی تھی کہ فائنل اسٹیٹمنٹ کا اگر افیکٹ ہو رہا ہے تو ہمیں شاید دیکھنا پڑے گا کہ جی یہ پرویسو میں شاید آ رہا ہے, یا وہ اتنے سارے اکاؤنٹس کے اندر ملٹیپل اکاؤنٹس جو ہے وہ غلط ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے, تو پھر ہمیں شاید اس کو پرویسو کے کانٹیکس میں دیکھنا پڑے گا. لیکن ایب انیشو 8, 10, 4 کوالیفیکیشن اس کو پرویسو نہیں بناتی, وہ اس کے میرٹ پہ دیکھنا. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ سر. ہمیں میٹر جو ہے اس کو ڈسکس کرنا پڑے گا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی پرویسونیس ٹوٹل آئے گی اس کے اوپر. جو تھینک یو ویری مچ سر فار دا کلیریفیکیشن. ادان صاحب میرا کویشچن ہو رہا تھا کہ لاسٹ ایئر سے ہمارا یوڈین جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوا ہوا. جی ایس ایم پیز کو کافی چیلنجز اس کے اوپر سر فیس کرنے آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ود ان 90 ڈیز آف دا ایشوئنس جو ہے جب ہم اس کو جنریٹ کرتے ہیں یوڈین کو, ہمیں اس کو اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے سر. سر کویشچن یہ آ رہا ہے کہ ہمیں اس کا جو بیسٹ وے ہے ہمیں کب اس کو جنریٹ کرنا چاہیے. شوڈ وی وین جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آڈٹ تب, جب آڈٹ رپورٹ فائنلائز کر رہے ہیں تب کرنی چاہیے کیا سر؟ ہم اگر ونس وی ہیو جنریٹڈ اے یوڈین کیا اس کو ہم ریورٹ بیک بھی کر سکتے ہیں؟ اگر یوز نہیں ہوتا تو اس کا کیا پروسیجر ہے, اس کی کیا امپلیکیشن ہوگی؟ کہ آڈیٹر بینگ این آڈیٹر اگر میں کوئی انفارمیشن اس میں نے ڈال دی ہے لیکن وہ نہیں ہو رہا, یوٹیلائز نہیں ہوا, تو سر اس کے اوپر کیا مجھے بتانا پڑے گا انسٹیٹیوٹ کو کہ جی میں نے اس کی رپورٹ نہیں دی, یہ کیا چیز ہے؟ پریکٹیکلی جو ہم جو کر رہے ہیں جی میں وہ بتا دیتا ہوں. ہر ایک کے اوبویسلی اپنا ڈیسیجن ہے. میرے خیال میں تو ایک سٹیج ہے جب آپ انیشیل کرتے ہیں اس وقت آپ کی فگرز جو ہیں وہ فائنل ہو چکی ہوتی ہیں کافی حد تک. تو اگر کوئی اسپیشل ایسی کوئی ایمرجنسی نہ آ جائے مینجمنٹ کو تو اس وقت آپ یو ڈی آئی این جنریٹ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں وہ بیسٹ اسٹیج ہے کہ جب آپ انیشیل کر رہے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو بیفور ایشوئنس, تو آپ وہاں پہ یو ڈی آئی این اپنا ایشو کر لیں اس وقت. اور اس کے بعد اگر ایون پھر بھی چینج آتی ہے تو آپشن تو ہے 90 ڈیز کے اندر آپ اس کے اندر چینج کر سکتے ہیں. اگر مینجمنٹ سمجھتی ہے کوئی اس کو کہیں پہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں کوئی ایڈجسٹمنٹ آ رہی ہے ایسی, تو اس کے بعد بھی آپشن ہے 90 ڈیز کے اندر آپ اس کو امینڈ کر سکتے ہیں اس یو ڈی آئی این کو. اور جو آپ نے آخری بات آپ کر رہے تھے کہ وڈرا کر سکتے ہیں, جو ہے وڈرا تو جی بالکل وہ بھی آپشن ہے. اب بالکل نیا بھی ایشو کر سکتے ہیں. ایون آپ 90 ڈیز میں وہ سم ہاؤ پاس نہیں ہو سکے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, تو آپ وہ جو ہے وہ آپ اس کو وڈرا کر لیں, پھر نیا اوبیسلی نیا ایشو کریں گے آپ اس کو. سر میں اس میں سر فروغ صاحب سے اس میں ٹک لوں گا. ایسا کیا ہمیں اس کے لیے بتانا پڑے گا کہ جی جو ایکسپائر ہوا ہے اس کی ریزن ہمیں بتانی پڑے گی, کیوں ریزن ہوا ہے, ایکسپائر ہو گیا ہے, کہ ہم ری جنریشن کے لیے جب اس کو اپلائی کریں گے. فاروق صاحب کافی ڈیبیٹڈ ہے, کافی اس کے اوپر ویوز بھی آتے رہے ہیں انسٹیٹیوٹ کے اندر. پہلے ہم اس کا جو پروسیس ہے وہ ہم انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یو ڈی آئی این جو ہے وہ سائنڈ آڈٹ رپورٹ کے اوپر لکھنا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت آڈٹ رپورٹ سائن ہو رہی ہے,
जिस डेट को साइन हो रही है उस डेट को उस पे उस डॉक्यूमेंट के ऊपर यूडीआईएन नंबर लिखा जाना है. सो लेट्स से आज 8 जुलाई है, तो 8 जुलाई को हमने रिपोर्ट साइन की है, तो उस दिन उसके ऊपर वो होना है. सो 8 जुलाई की रिपोर्ट के ऊपर 9 जुलाई को यूडीआईएन जनरेट नहीं हो सकता. एक क्लैरिटी आ गई, ठीक है. अब जो उसकी जनरेशन है वो 8 जुलाई से पहले की होगी, ठीक है. अब प्रैक्टिकली हम अपनी फर्म के अंदर जो व्यू है वो ये है कि हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बाद जनरेट करते हैं, ताकि जो नंबर्स चूंकि वो आप उसमें डाल रहे होते हैं सिस्टम के अंदर, तो वो एक उसका फायरवॉल आ जाए कि ये डायरेक्टर्स के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाके अप्रूव हो गई. तो एक तो ये प्रैक्टिकल चीज है, बट दिस इज नॉट समथिंग जो कि किसी रूल या रेगुलेशन से आ रही है. मैं आपको प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूँ कि इसकी स्टेज ऑफ जनरेशन किस तरीके से की जाती है. अच्छा, दूसरा ये है कि आप इसको पहले जनरेट करना, यानी 8 जुलाई की रिपोर्ट का आप 8 जून को निकाल लें, उसका नंबर कोई मसला नहीं है. लेकिन वो जो नंबर्स हैं जो कि इंस्टीट्यूट ने एक फ्लेक्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस की है कि वो जो नंबर्स आपने उसमें डाले हैं, और इवन अगर कोई भी नहीं भी डाला है फॉर वट एवर रीजन, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप 90 डेज तक अकॉर्डिंगली उसको आप अमेंड कर सकते हैं उसके डालने के बाद. और ये हो जाता है, कभी आपसे क्लरिकल एरर हो जाती है, नंबर लिखने के अंदर डालने में एक ट्रांसपोजिशन हो सकता है, बाद में फाइंड आउट होता है. तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इंस्टीट्यूट ने की है. लेकिन जो मैं इम्पोर्टेंट बात ये कर रहा था कि ये वो यूडीआईएन है जो कि डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट पे फिक्स होता है. तो एक ये उसके बाद नहीं होना, उसकी जो जनरेशन है वो मैंने जैसे बताया कि प्रैक्टिस हमने अपने पास जो रखी है, वाइडली यही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बाद उसकी जनरेशन हो, लेकिन उससे पहले हो सकती है. और अगर उसमें कोई नंबर चेंज करना है तो वो 90 डेज का पीरियड मौजूद है. फॉर साहब, थोड़ा सा मैं जो आपसे गैदर किया मैं चाह रहा था कि एक बात तो आपने बड़ी अच्छी लाउड एंड क्लियर आपने बताई कि जिस दिन अकाउंट साइन होंगे उस दिन या उससे पहले की डेट में यूडीआईएन जनरेट होना है. लाउड एंड क्लियर. दूसरी बात आपकी बात से मैंने जो गैदर की है कि हम जिसमें फिगर्स हैं, इवन 8 जुलाई को आज हमने साइन किया और यूडीआईएन जनरेट किया, हम 8 जुलाई को जनरेट करते हैं तो उसको 90 डेज तक हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना. और तीसरी बात के बारे में मुझे क्लैरिफिकेशन जो अदनान साहब ने सवाल किया था वो नहीं थोड़ी सी मिल सकी. वो ये कि अगर हम इसको 8 जुलाई के बाद 90 डेज तक एडिट करते हैं तो क्या कोई हमसे पूछ सकता है कि आप क्यों एडिट कर रहे हैं? कोई पूछ नहीं सकता. आज की डेट पे नहीं है ये, बट ये फ्लेक्सिबिलिटी कितने अरसे तक कैरी करते हैं वो एक अलग डिसीजन होगा. बट फिलहाल यस, कोई नहीं पूछना, 90 डेज तक आप अमेंड कर सकते हैं. आज की डेट में अभी रिकंसिलिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये आ सकती है और मेरे ख्याल में आएगी. तो इसलिए आई थिंक इसको हमें अपने आप को थोड़ा सा गियर अप करना पड़ेगा ताकि हम इसको लेके चल सकें. थैंक यू सर. मैं ऐड कर दूं कि हमारे पास बहुत सारे सवालात जो है ना वो इवन 90 डेज के बाद के भी आए हैं. एक हमारे पास क्वेश्चन आया कि जो जहां वो आपने सिलेक्ट करनी होती है कि ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या ये स्टैंड अलोन है. सपोज एक ग्रुप के हैं जिसमें दोनों इशू हुए हैं, और ग्रुप के करते हुए यानी कंसोलिडेटेड करते हुए वहां स्टैंड अलोन हो गया और स्टैंड अलोन करते हुए हो गया. इसमें नंबर कितनी की बात नहीं है, बट एक ये चीज हो गई. अब 90 दिन भी गुजर चुके हुए हैं या ये वो फील्ड है जो क्रेडिटेबल नहीं है, अब क्या करें? तो ये प्रैक्टिकली ऐसी सिचुएशन आ सकती है और आई भी है, और ऐसे और भी मैं एग्जांपल्स दे सकता हूं जिसके अंदर इंस्टीट्यूट को अप्रोच किया गया है कि 90 डेज हो गए, ये वजह हो गई. और तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अब चूंकि सिस्टम लॉक हो गया और कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता, ये सिस्टम इस तरह से बना हुआ है, तो हेंस फिर ये क्लैरिफिकेशन की गई और लोगों को बताया गया कि हम
اس کا یوز کیا ہے؟ اس کا یوز یہ ہے کہ کل کو یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کسی بینک میں جاتے ہیں، ریگولیٹر کے پاس جاتے ہیں، تو وہ ایکسس کر کے ویریفائی کر سکتا ہے. تو جب وہاں یہ ویریفیکیشن نہیں ہو پائے گی کسی اس وجہ سے، تو وہ ظاہر سی بات ہے آبجیکشن ریز کرے گا. تو اگر آپ نے انسٹیٹیوٹ کو یہ کمیونیکیٹ کیا ہوا ہوگا کہ جی یہ وجہ ہو گئی، اور وہ ایک ویلڈ وجہ ہوگی، ایک ہیومن ایرر کوئی ایسی کوئی چیز آ جاتی ہے، تو وہ ریکارڈ پہ آئی ہوئی ہوگی کہ یہ آج آئیڈینٹیفائی کر کے وہ اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہے، یہ اسی وقت جب آئیڈینٹیفائی ہوا تھا تو اس کی ہو گئی. تو وہ پھر ایک انسٹیٹیوٹ کے بعد ریکارڈ آ جاتا ہے. یہ فار دا ٹائم بینگ اس قسم کے میٹرز کے لیے یہ سلوشن جو ہے وہ، اور یا یہ گائیڈنس جو ہے وہ انڈیویجولی جو ممبر پوچھتا ہے اس کو دی جائے. بہت شکریہ سر. انسٹیٹیوٹ ہمارا کافی فلیکسیبل اور ممبر کی سپورٹ کے لیے ہر وقت اویلیبل ہے. آڈینس سے کوئی اگر کویشچن کرنا چاہے. I have 3 questions if you allow me. ایک ایک کر کے پوچھیے. First of all, regarding determining the extent of pervasiveness, آپ سے جیسے بات آپ نے ایکسپلین کی، بڑی اچھی ایکسپلین کی. اب اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے جس طرح ہم آئی کیپ جو ہے ہماری رہنمائی کرتا رہتا ہے مختلف ٹاپکس پہ، مختلف اوقات پر، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایکسٹینٹ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے، جیسے فاروق صاحب نے کہا 80% کی ایگزامپل دے دی، وچ کوڈ بی ان مائی اوپینین 50%، ان یور اوپینین میں بی 40%، کیا آئی کیپ کو نہیں چاہیے کہ وہ ایسی کوئی ٹی آر ایشو کر دے فار دی گائیڈنس پرپس، پرویسونیس کی ایکسٹینٹ اور اس کا جو پھیلاؤ ہوگا وہ کیا ہونا چاہیے فار دی ایز آف ممبرس؟ دیکھیں، ایک آپ نے پوچھا کہ کوئی علیحدہ سے ٹی آر کی ضرورت ہے. دیکھیں آئزہ 705 پورا اس کو کور کر رہا ہے موڈیفکیشنز کے، تو اتنے ایلیبوریٹڈ آئزہ کے ہوتے ہوئے مزید اس کے اوپر کوئی بٹھانے کے لیے گائیڈنس شاید مناسب بات نہیں ہے. تو اس میں بیسیکلی اگر کہیں آپ کو ایشو آتا ہے ٹیکنیکل اور اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو آئی کیپ کے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کو آپ اپروچ کر سکتے ہیں اور اس سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اور انہوں نے اس میں بہت سارے بات کا انہوں نے پہلے جو سلیکٹڈ اوپینینس آلریڈی سرکولیٹ بھی کیے ہوئے ہیں، ان میں بھی ریسرچ کر سکتے ہیں. ایک بات. دوسرا، پرویسونیس کے لیے جو پرائمریلی چیز جو یہ دیکھی گئی ہے، جب ایک کوالیفیکیشن آپ بنا رہے ہیں اور وہ ملٹیپل ڈائمینشنز آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو افیکٹ کر رہی ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کی وہ اسٹیٹمنٹ ٹرو اینڈ فیئر نہیں رہتی، تو وہاں پہ وہ پھر آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے ایڈورس یا ڈسکلیمر میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو جب آپ کی ایک کوالیفیکیشن ایک فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو ملٹیپل ڈائمینشن سے افیکٹ کر رہی ہوگی، تو اس کے حساب سے دیکھیں گے. اگر آپ کو ساری انفارمیشن مل گئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ فائنلی کوانٹیفائی کر چکے ہیں کہ یہ ملٹیپل ڈائمینشن سے کر رہا ہے، تو یہ آپ کو ٹرو اینڈ فیئر پوزیشن نہیں دے رہی، تو آپ کا پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس کو ایڈورس کر دینے کے لیے. اور دوسری کیس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک کوالیفیکیشن یہ بنائی ہے آپ نے کہ آپ ایک کمپنی کے 90% ایسٹ جو انویسٹمنٹس ہیں ان کو ویریفائی نہیں کر سکیں. میں ایگزامپل دے رہا ہوں. اور اس کی انفارمیشن آپ کو انہوں نے پرووائڈ نہیں کی، تو اب وہ انویسٹمنٹ ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ ٹرو اینڈ فیئر پوزیشن کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے. ان دیٹ کیس یو ول ہیو ٹو گیو ڈسکلیمر. تو اس میں اور پھر بھی کوئی آپ کو دقت ہو تو آپ نے دوسرے کسی پروفیشنل کولیگ سے ڈسکس کر لیں، اور پھر بھی آپ کو دقت ہو تو پھر ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کی ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ سے کانٹیکٹ کریں تو وہ آپ کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر دیں. ایکچولی نارملی ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ڈز ناٹ رپلائی. آپ موسٹ آف دا کیسز دیکھیں، آپ ویب سائٹ پہ جائیں جی اور آپ ان کو ٹائپ کر کے دیں، وہاں پہ وہ فوراً وہ ایک پاپ اپ کرتا ہے، اس میں آپ اپنی پرابلم بتا دیں اور انہیں کہیں، تو آپ یقین جانیں وہ ریکارڈ ہوتا ہے وہاں پہ، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ کو رپلائی آ جاتا ہے کہ جی آپ کا کیا پرابلم. اچھا، وہ جو نیا ٹکٹنگ سسٹم ہے وہ شروع ہو گیا ہے؟ جی بالکل. میں نے تو یہ 3-4 سال پہلے کیا تھا، تو مجھے تو فوراً وہ جواب آ گیا تھا. یہ ٹکٹنگ سسٹم تو ابھی آیا ہے نا، 3-4 سال سے پہلے میں نے پچھلے 5-6 سالوں میں 3-4 کوئریز کی تھی، جس کا ایک کا رپلائی آیا تھا فون پہ. اور یہ بہت ساری چیزوں پہ دیکھیں ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ جواب اس طرح دیتا ہے کہ وہ پرانے سلیکٹڈ اوپینینس کو سرچ کر کے دیتا ہے. اگر آپ نے وہ ڈاؤن لوڈ کیے ہوں تو آپ بھی ان میں سرچ کر کے
بہت ساری چیزوں کا سلوشن آپ کو وہاں سے مل جائے گا. رائٹ سر. سر مائی سیکنڈ کوشچن از, جب ہم آڈٹ رپورٹ کی بات کر رہے تھے, ادر میٹرز کی بات کر رہے تھے, فاروق صاحب جب اس دوران بات کر رہے تھے, تو نو کلارس جو ہیں, ہاؤ دوز نو کلارس ول بی رپورٹڈ؟ یار مجھے ایک نان کمپلائنس آف لاز اینڈ ریگولیشنس, how no clause will be reported? فاروق صاحب یہ آپ سے کوشچن کیا گیا کہ یہ, لیکن یہ ادر میٹرز کا حصہ تو نہیں ہو, نو کلارس کو کیسے رپورٹ کرنا چاہیے؟ اچھا, میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. تھوڑا سا جو اکاؤنٹنگ یا جو ٹیکنیکل کوئری کے حوالے سے تھا, میں ایک دو جملے اس میں بھی بتا دوں کہ جو انسٹیٹیوٹ میں اسٹرکچر ہے اس کا, کہ ایک ہیلپ لائن ہے, ٹیکنیکل ہیلپ لائن ہے, اس کے اوپر آپ یہ جیسے راشد روانوی صاحب نے بتایا وہ بھی کر سکتے ہیں, اور وہ ڈپینڈنگ یہ ججمنٹ جو ہے یہ وہ جو ٹیکنیکل ٹیم اس کو جو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ کیا یہ ایسا میٹر ہے جس کے اوپر وہ خود سے فیڈ بیک امیڈیٹلی دے دیں, کیونکہ کچھ میٹرز ہوتے ہیں اتنے آبویس یا کلیئر ہوتے ہیں کہ وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ وہ خود سے جواب دیں. لیکن اگر وہ میٹر ایسا ہوتا ہے جو تھوڑا زیادہ ٹیکنیکل یا اس میں کمپلیکسٹی انوالوڈ ہوتی ہے, تو اس میں انسٹیٹیوٹ کے دو اسٹرکچرس ہیں. ایک وہ میٹر جو ہے اگر وہ آڈیٹنگ یا ایتھکس سے ریلیٹڈ ہے تو وہ آڈیٹنگ کمیٹی جو ہے, آڈیٹنگ اینڈ ایتھکس کمیٹی, اس کے مینڈیٹ میں ہے کہ یہ وہاں جاتا ہے اور وہاں سے پھر یہ فارملائز ہوتا ہے اس کا جواب اور وہ کمیونیکیٹ ہوتا ہے. اگر وہ اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو وہ پھر اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز بورڈ ہے اور وہاں آتا ہے, اور بہت کوئریز آتی ہیں اور بہت ٹائم اس میں جو ہے وہ اس میں جواب دینے میں وہ لگ رہا ہوتا ہے, اور مینی ٹائم وہ ایسا لگتا ہے, خاص طور پہ میں اکاؤنٹنگ کے کانٹیکس میں کہوں کہ وہ شاید تقریباً کنسلٹنگ ایڈوائس کے قریب آ جاتا ہے. اور لیکن میٹرز آتے ہیں اور بہت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ اوپینینس کو پبلکلی ان کو پھر اویئر کیا جاتا ہے. تو اسٹرکچر یہ موجود ہے, اور ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یقینی طور کے اوپر اس کو کیس بائی کیس بیسس کے اوپر ہو رہا ہوگا. اچھا, دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے نوکلار کے حوالے سے, نوکلار ایک کمپلیٹ اور سبجیکٹ ہے, اور یہ دنیا کے اندر اکاؤنٹنٹس کے اوپر ایک ڈسٹنگوشنگ فیچر آیا ہے کہ اس میں کوڈ آف ایتھکس کے اندر اس کو ڈال دیا گیا ہے, اور کہ اگر کوئی ایسی چیز جو کہ نان کمپلائنس ہو رہی ہو لا کی, اس کو کرنے کے بعد وہ اس کو ڈسکلوز کرتا ہے ریگولیٹر کو. اس کا ڈائریکٹ تعلق آڈٹ رپورٹ سے نہیں ہے, دیٹ سینس کہ آڈٹ رپورٹ کے اندر جو ہے وہ آپ نے اگر نان کمپلائنس آف لا ہے اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ مٹیریلی مسٹیٹڈ ہے, تو پھر تو آپ نے آڈٹ رپورٹ میں دینا ہے, نوکلار کی وجہ سے نہیں, سیپریٹلی جو اسٹینڈرڈز ہیں آڈیٹنگ کے ان کی وجہ سے. نوکلار کے اندر جو مسئلہ ہے ہمارے یہاں پاکستان کے اندر وہ یہ ہے کہ کلائنٹ کی جو انفارمیشن ہے وہ کانفیڈینشیل ہے, ٹھیک ہے, یہ ہمارا پروفیشنل مس کنڈکٹ ہے, اسکیجول 2 کے اندر وہاں آپ کا اسپیسیفائڈ ہے. تو اس لیے جو انلیس وہاں لا سے ریکوائر ہو آپ کو مٹیریل یعنی کانفیڈینشیل انفارمیشن کا نوکلار کو یوز کرتے ہوئے بہت ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل ہونا ہے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں توجہ رکھنی ہے. اس کا ڈائریکٹ تعلق آڈٹ رپورٹ سے. Right, sir, my third question is regarding CAM. Again, یا فاروق صاحب رسپونڈ کر دیں یا جیسے آپ میر صاحب مناسب سمجھے کر دیں. فاروق صاحب نے اس پہ کافی تفصیل سے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. تو ہاؤ مائی کویسچن از دیٹ ہاؤ CAM will be dealt with in cases of modified opinions. دیکھیں اس کو تو شاید یہ ایکسپلین ہو گیا سر. کین وی ہیو another question کوئی آڈینس کے اندر؟ اس میں پہلے بھی ابھی بتایا تھا انہوں نے. ڈیٹیل میں ایکسپلین ہو گیا.
3 قسم کی ماڈیفیکیشنز ہیں. دیکھیں اس میں انہوں نے پہلے بھی بتایا تھا کیم ڈفرینٹ چیز ہے, ماڈیفکیشن ڈفرینٹ چیز ہے. کیم جب آپ آڈٹ سٹارٹ کرتے وقت, پلان کرتے وقت جو کروشل ایریاز آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ آپ کے آڈٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے مین 2 3 4 ایریاز جو ہیں کروشل سمجھتے ہیں, ان کو آپ نے زیادہ ان ڈیپتھ دیکھنا ہے, اور ان کو آپ کیسے دیکھیں گے وہ آپ پبلکلی اپنی رپورٹ میں شیئر کرتے ہیں ان کیس آف لسٹڈ اینٹیز. ماڈیفکیشن یہ ہے کہ جب آپ اپنا پورا آڈٹ کرتے ہیں اس کے بیسس پہ کوئی آپ کی فائنڈنگز آتی ہیں, ان فائنڈنگز کے اوپر جو رپورٹ دیتے ہیں وہ ماڈیفکیشنز ہوتی ہیں. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کچھ کیمپس جو ہیں, کوئی ایک آدھ کیم ایسا بھی ہو جو آپ وہ ماڈیفکیشن میں بھی اس کے اوپر آپ رپورٹ دے دیں, تو اس طرح شاید وہ لنک ہو جائیں. ادروائز دونوں چیزیں انڈیپینڈنٹ ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیم جو ہے وہ رپورٹ کیا جائے گا ان اینی کیس ان qualified opinion as well as in adverse opinions, but not will be reported in disclaimer of opinions. نہیں سر, اس میں جو سوری ڈسکلیمر میں نہیں ہوگا, ہاں, لیکن صرف کوٹڈ کمپنیز کے کیس میں ہوگا. کیم ایون کلین رپورٹس میں بھی ہوگا. کلین میں تو ہوگا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایڈورس اینڈ کوالیفائڈ میں, ڈسکلیمر میں نہیں ہوگا. کوالیفائڈ اوپینینس میں اور ایڈورس اوپینین میں کیم بھی لکھا جائے گا. تھینک یو. یس پلیز یہ ایبسلوٹ کلیئرٹی کے ساتھ نوٹ کر لیں کہ اگر کوئی میٹر کوالیفیکیشن کا ہے, سمپل کوالیفیکیشن ہو, ایڈورس ہو, ماڈیفائڈ ہو, کوئی بھی فارم, اگر وہ کوالیفیکیشن ہے تو وہ کیم نہیں ہے. بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آئی ایم میکنگ اے اسٹیٹمنٹ کہ وہ کیم نہیں ہوگا, وہ پھر صرف اور صرف کوالیفیکیشن ہوگی, ماڈیفیکیشن. Can we have the last question before? جی سر کویشچن میرا یہ ہے کہ آڈٹ رپورٹ میں ہم رپورٹ کرتے ہیں, اوپینین دیتے ہیں کہ رپورٹ آن ادر لیگل اینڈ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس. اس میں سیکنڈ جو کلاز ہے, یہ سیکنڈ پیراگراف ہے کہ دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ, اسٹیٹمنٹ آف کمپریہنسو انکم, کیش فلو اینڈ ایکوٹی have been drawn up in conformity with the requirements of the Company Act. اچھا سر, اگر ان کیس رپورٹ کوالیفائڈ ہے یا ایڈورس اوپینین ہے یا ڈسکلیمر ہے, تو اس پیراگراف پہ کیا اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ ادان صاحب, ایک کویشچن سر میرا یہ ہے. سیکنڈ کویشچن یہ تھا کہ اوپینین جو سیکشن ہے آڈٹ رپورٹ کا, اس کا جو سیکنڈ پیراگراف ہے اس میں ہم اوپینین جب دیتے ہیں ہم لکھتے ہیں کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ گیو اے فیئر ویو آف دا پروفٹ, دا ادر کمپریہنسو انکم اینڈ چینجز ان ایکوٹی اینڈ کیش فلو فار دا ایئر دین اینڈڈ. یہاں پہ ٹرم یوز ہوئی ہے ادر کمپریہنسو انکم. اگر میں 2 اسٹیٹمنٹ اپروچ فالو کر رہا ہوں, اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اینڈ اسٹیٹمنٹ آف کمپریہنسو انکم. اچھا سر, کویشچن میرا یہ تھا کہ اگر اسٹیٹمنٹ آف کمپریہنسو انکم میں ادر کمپریہنسو انکم نہیں ہے, تو اس رپورٹ میں ہم جو ادر کمپریہنسو کا ورڈ یوز کر رہے ہیں کیا وہ omit کریں گے یا ایز اٹ ریپیٹ کریں گے؟ بیکاز یہ جو ورڈنگ اسپیسیفائڈ بائی دا آڈیٹرس آبلیگیشن جو 2017 ہے اس رپورٹ میں ایسے فارمیٹ ہے, اور ورڈنگ اسپیسیفائڈ وہیں پہ ہیں. سر اب اس میں میرے تو اس میں کہ جو انفارمیشن اویلیبل ہی نہیں ہے اس پہ تو ہم اپنا ویو کیوں دیں گے, پوائنٹ آف ویو. سر دیکھیں جو آپ کا جو پہلے لاسٹ والا سوال تھا نا, کہ اگر آپ نے ادر کمپریہنسو اسٹیٹمنٹ کا اس میں ادر لیگل آبلیگیشن میں ذکر نہیں ہے, تو ہم اس کی آڈٹ رپورٹ کو چینج نہیں کریں گے, جو انہوں نے مانگا ہوا ہے اسی کو لے کے چلیں گے. اور جو آپ نے پوچھا جو ہے کوالیفیکیشنس کو, اگر آپ نے دی ہوئی ہے کوالیفائڈ رپورٹ دی ہوئی ہے یا ایڈورس اوپینین دیا ہوا ہے, تو پھر آپ اس میں جو میرے پاس سامنے پیراگراف نہیں ہے آپ کا, تو اس میں آپ یہ اس کو اکارڈنگلی آپ کو امینڈ کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ ٹرو اینڈ فیئر پوزیشن نہیں دے رہی ہوگی. تو آپ کو وہ یہ والا پیراگراف اکارڈنگلی امینڈ کرنا ہوگا. اگر آپ نے کوالیفائڈ کیا ہوا ہے اپنی رپورٹ کو یا ایڈورس اوپینین دیا ہوا ہے, تو آپ کو بتانا پڑے گا.
اور ڈسکلیمر میں بھی اگین اکارڈنگلی آپ کو اس کو امینڈ کرنا پڑے گا. جی سر، یہ جو ورڈنگ ہے یہ جسٹ یہ ہے کہ آپ کی جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ہیو ناٹ بین ڈران اپ ان اکارڈنس ود دا کمپنی ایکٹ. کیا اس میں ہم کوئی فیئر ویو کی بات نہیں کرتے؟ نہیں دیکھیں، کیا یہ آپ دیکھیں نا، آپ اس میں یہ دیکھیں کہ آپ نے ایڈورس اوپینین دیا ہے کہ اس نے رپورٹنگ فریم ورک کو فالو نہیں کیا، تو پھر آپ کیا اس کو رپورٹ کو امینڈ کریں گے؟ اب اس نے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ 4 نہیں فالو کیے ہوئے، تو ول اٹ بی کالڈ کہ اٹ از ان ڈران اپ ان اکارڈنس ود دی ریکوائرمنٹ آف کمپنیز ایکٹ؟ کیونکہ کمپنیز ایکٹ اسپیسیفکلی ریکوائر کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو اس طریقے سے ڈرا کرنا ہے. 4th شیڈول کے ڈسکلوجرز آپ نے نہیں دیے ہوئے، تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ کمپنی لاء کے مطابق نہیں ہے. گریچوٹی آپ نے یونٹ کریڈٹ میتھڈ سے نہیں کیلکولیٹ کی ہوئی، تو آپ کو بتانا پڑے گا. تو اس لیے یہ ڈپینڈ کرے گا کوالیفیکیشن ٹو کوالیفیکیشن، اور اس کے مطابق اس کو اکارڈنگلی ان پیراگرافس کو امینڈ کرنا پڑے گا دیکھتے ہوئے. آپ اس کے لیے کوئی فارمولہ نہیں بنا سکتے کہ اس طریقے سے اس کو امینڈ کریں. سر جو میرا سیکنڈ کویشچن تھا کہ اگر اسٹیٹمنٹ آف کمپریہینسو انکم میں او سی آئی کی آئٹم ہی نہیں ہے، تو رپورٹ کا جو پہلا پیراگراف ہوتا ہے اس میں جو ادر کمپریہینسو انکم کی ٹرم یوز ہوتی ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ فیئر ویو دیتے ہیں، پروفٹ کوما ہوتا ہے، پھر آگے ادر کمپریہینسو انکم، پھر ایکوٹی اینڈ کیش فلو فار دا ایئر دین اینڈڈ. کائنڈلی اس میں کافی ویرینگ پریکٹس ہے، اور یہ جو پوائنٹ ہے ریویور نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا تھا، تو اس پہ آپ کا کمنٹ صحیح تھے. لیکن اس میں دیکھیں نا، اس کیس میں آپ کا جو پروفٹ ہے اور ادر کمپریہینسو انکم ایک ہو جائے گی اگر اس میں کوئی اور آئٹم نہیں ہے. دونوں صورت میں ایک ہے. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ جو رپورٹ کی فارمیٹ پرسکرائب کی ہوئی ہے اس کو سٹک کریں جی، اور اس کو لے کے چلیں تو وہ بہتر رہے گا. اوکے. اور سر لاسٹ ایک چھوٹا سا کویشچن یہ ہے کہ اگر کمپنی کے اکاؤنٹس ہم ایک تو ایس سی سی پی کی ریکوائرمنٹ ہے، ہم اینولی اسٹیچوری آڈٹ کرتے ہیں اور اس کے آڈٹ رپورٹ دیتے ہیں، اگر ان کیس بینک کی ریکوائرمنٹ ہے، ہم نے بینک میں اکاؤنٹ پریزنٹ کرنے ہیں کمپنی نے، اس کیس میں ہم آڈٹ کرتے ہیں، اور وہ جو ہم آڈٹ رپورٹ دیں گے وہ آئزہ والی دیں گے یا جو رپورٹنگ اوبلیگیشن ہے وہ والی رپورٹ یوز کی جائے گی؟ آپ دیکھیں نا، یہ اسٹیچوٹری آڈٹ کی بات کر رہے ہیں یا اے او پیز کے آڈیٹرس کی بات کر رہے ہیں؟ سر میں بات کر رہا ہوں اگر فار ایگزامپل ہم نے کچھ 6 ماہ کا آڈٹ کیا ہے لیکن فائنینشیل فریم ورک جو یوز کیا ہے وہ جنرل پرپس ہے، 6 ماہ کے اکاؤنٹس ہیں، اکاؤنٹس بینک میں پریزنٹ ہونے ہیں، تو اس کیس میں جو آڈٹ رپورٹ ہوگی وہ آئزہ 700 کی یوز ہوگی یا آڈیٹرس رپورٹنگ اوبلیگیشن والی یوز ہوگی؟ یہ آپ اپنے انگیجمنٹ لیٹر میں اس ایشو کو سیٹل کریں، کیونکہ یہ آپ کی اسٹیچوٹری رپورٹ نہیں ہوگی جو، تو اس میں آپ کے انگیجمنٹ لیٹر میں جو آپ کے ساتھ طے کی ہوگی آپ نے بات، اس کے مطابق آپ نے رپورٹ شروع کریں گے. اور اگر آپ نے انگیجمنٹ لیٹر میں یہ بات طے کر لی ہے کہ ہم آئزہ کے مطابق ایشو کریں گے تو وہ پھر شارٹر پیریڈ کے اکاؤنٹس کے لیے وہ رپورٹ آپ بنا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. اگر ہم سب کرکس آف دا جو ڈسکشن ہے اس میں فاروق صاحب پلیز. اب تھے بہت ہی ماشاءاللہ اچھے سوال کیے ہیں انہوں نے. اچھا بڑا کوئکلی جواب دے دوں کہ جہاں تک تعلق ہے یہ جو یہ اسپیشل پرپس کی بات کر رہے ہیں، انسٹیٹیوٹ کی ایک پبلیکیشن ہے یہ آڈیٹرس رپورٹنگ کے اوپر، جس میں یہ سارے کانسیپٹس جو ہیں بڑے واضح لکھے ہوئے ہیں. آپ اس کو ضرور ویب سائٹ سے لے لیجیے، بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی. اپنے بالکل سائڈ ٹیبل پہ رکھا کیجیے، یہ سارے سوالات کے جواب اس میں ہیں. اچھا، جو بھی جنرل پرپس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اگر ہوں گی تو آئزہ 700 ہے، اگر اسپیشل پرپس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں تو وہ آئزہ 800 ہوگا. جو آپ بتا رہے ہیں وہ 6 مہینے کی ہے، ادر دین اسٹیچوری ہے، تو یہ اسپیشل پرپس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہوگی اور آئزہ 800 سیریز کو یوز کریں گے. کلیئر؟ ٹھیک ہے. آپ نے جو سوال کیا تھا وہ ادر کمپریہنسو انکم اور وہ ورڈ، راشد صاحب نے بہت اچھا اور بالکل صحیح بتایا ہے کہ آپ نے جو پرسکرائبڈ فارمیٹ ہے اس کو یوز کرنا ہے. پرسکرائب فارمیٹ کے اندر جو ٹرم اور جو ورڈ جس طرح سے لکھے ہوئے ہیں وہ اسپیسیفکلی ایس ایس پی نے، کیونکہ یہ باڈی آف دا لا کے اندر تھے، ہینس یہ رپورٹ کے اندر آئے ہیں، اسی پرسکرائب ورڈنگ کو جو ہے وہ یوز کریں. لیکن اگر کوئی آپ کا کوئی ٹیکنیکلی اسپیسیفک کسی کوئی ایسا آئسولیٹڈ کیس ہے تو وہ پھر انسٹیٹیوٹ کے ٹیکنیکل اس کو وہاں سے سوال کر لیجیے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. سو دا کرکس آف دا ڈسکشن از کہ ہمیں پرویسونیس جو ہے اس کو فورموسٹ رکھنا ہے کہ میٹر ٹو میٹر
اپنے ساری چیزوں کو اس کی مٹیریل امپیکٹ دیکھے کہ اس کا ٹرو اینڈ فیئر ویو ہے, دین ہم اپنی کوالیفیکیشن جو ہے یا اپنی جو آڈٹ اوپینین ہے اس کو ڈرافٹ کریں گے. So with that, I would like to thank sir. Thank you very much, sir. Rashid Saab, Adnan Timdi Saab, It's a pleasure. Rahman Saab, sir. For thanks for being here. Thank you very much, sir. Thank you.